अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद रिजवान प्रोग्राम सोशल सेक्टर लेके NP न्यूज़ पर आपका खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 128 जिसके विनिंग MNA हमारे बहुत ही मोहतरम और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शेख रोहिल असगर साहब। शेख रोहिल असगर साहब के पास हम इस वक्त आए हैं और हमने बात करनी है आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं और जो इस वक्त अनारकी की सिचुएशन है। अभी थोड़ी देर तक आपको लिए चलते हैं शेख रोहिल असगर साहब के ऑफिस के अंदर, जहां पर वो हमसे बात करेंगे और हमें मुल्की हालात से अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में आगाही देंगे। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 128, यहाँ के विनिंग MNA जनाब शेख रोहिल असगर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही प्यारे, बहुत ही सरगर्म और बहुत ही फ़ाल रुकन हैं। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम सोशल सेक्टर में शेख रोहिल असगर साहब को खुशामदीद कहते हैं और इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा सवाल शेख साहब से ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है और इस वक्त जो इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है, हुकूमत जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल कर रही है, और हमने ये भी देखा कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस एक पेज के ऊपर इकट्ठी हो गई कि पाकिस्तान की बका और सलामती पहले और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें बाद में। शेख साहब से इनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं कि शेख साहब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझसे ये पूछ लिया। सवाल किसी हद तक अहम है और किसी हद तक इस सवाल का जवाब जो है वो सबके पास है, को मैं नई बात नहीं करने जा रहा। अच्छा, ये बात का इल्म पाकिस्तान को भी है और इंडिया को भी है कि दोनों जंग अगर करना चाहते हैं तो ये सोच के कि पूरी तबाही होगी, और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की तबाही नहीं होगी, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की तबाही नहीं होगी, ये आधी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो पता नहीं फिर कौन ये शख्स कहता है या कौन ये शख्स इस बात पे इत्तफाक करता है कि जंग होगी, क्योंकि अब वो दौर नहीं है, न 1965 वाला दौर है, न 1971 वाला दौर है। ये वो दौर नहीं है कि आप जंग लड़ रहे हैं और टैंकों पे और तोपों से और बंदूकों से जंग लड़ रहे हैं। अब ये जंग नहीं होगी, अब तो तबाही और बर्बादी होगी। अब उसको कौन अफोर्ड करता है, कौन उसको बर्दाश्त कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा आपको। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया और इंडिया के बसने वाले मेरा ख्याल है अफोर्ड नहीं कर सकते जंग, और ना होगी। ये देखिए, एक होता है हुकूमत का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या ख्वाहिश या उसकी प्रायोरिटीज, और एक वहाँ के बसने वालों की ख्वाहिश और प्रायोरिटीज होती है। अब वहाँ के बसने वाले जो हैं, पाकिस्तान के शहरी या पाकिस्तान के अवाम, इंडिया के शहरी, इंडिया के अवाम, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। वहाँ पे जज्बात जरूर हैं, एक्सट्रीमिज्म भी है, इंतहा पसंदी भी है, लेकिन वहां पे एक चीज का फुकदान है जो पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमानों में एक बुनियादी जो चीज है वो है, वो एक ये फर्क जो है वो फर्क बड़ा वाज़ेह है। अब चूंकि पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं वो उनका जो दीन है वो इस्लाम है। इस मज़हब ने हमने एक चीज समझाई या सिखाई, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, इखलाक, प्यार। लेकिन जहां आपकी सरहदों पे कोई गैर मुसलमान जलगार करेगा तो फिर आप पे जिहाद फर्ज कर दिया गया, और जब जिहाद फर्ज कर दिया गया तो फिर उस पे कोई बार नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं आएगी, बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर जवान तक, और सब उस जिहाद का हिस्सा बनेंगे। अब उसमें दो चीजें, फिर दो चीजें जिसका वहां के वहां में फुकदान है। हमारा ईमान है कि जो शख्स अपने मुल्क की हिफाजत करता हुआ जामे शहादत नोश करेगा, उसका रोजगार, उसका खाना, उसका रहना वो जन्नत के बागों में एक होगा। इसका वादा
رب کریم نے قرآن مجید میں کہہ دیا کر دیا. یہ بہت بڑا ایک ایج ہے, ایک بہت بڑا ایک فرق ہے ہمارے عوام میں اور ان کے عوام میں. اب یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دی. اب جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا کہ جنگ کرنے سے پہلے یہ ہندوستان کو باور کروانا پڑے گا اپنی عوام کو کہ اس سے وہ تباہی کے دانے تک پہنچیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کہیں جا کے دیکھ لیجئے گا, ڈیپلی جا کے اسٹڈی کر لیجئے گا. پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں. ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی اگر میں اس کا موازنہ کروں انڈیا کے ساتھ تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکنالوجی ان سے بہت اچھی ہے. اچھا, پھر اب ایک اور چیز جو چیز ہے, آپ کو علم ہوگا کہ انڈیا بہت بڑا ہے. اب اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے پورا کا پورا ملک میرے ملک کی اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو کہ وارڈز لے کے جانے والی میزائل ہیں وہ سارے کا سارا ہندوستان اس کی زد میں ہے, یہ بھی ان کو, اور ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہوگا, ان کی انٹیلیجنس ہے, ان کا سب کچھ ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے, اس سے علم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی اس کا موجد کون تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور ان کو لانے والے کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر کا اس ملک پہ احسان عظیم ہے. اب اس کے بعد اس کو منطقی انجام تک پہنچانے والی شخصیت جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہے. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ دونوں شخصیات, ایک تو اس دنیا سے رخصت کر دی گئے ان نیچرل ڈیتھ, اور دوسرے کو پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ بدقسمتی ہے. یہ فرق اگر ہم مٹا دیں تو میرے خیال میں دنیا کی سب سے بہترین نیشن ہوگی. یہ چیز اگر کرنا. اور آج میں آپ کو پھر یہ عرض کر دوں کہ اگر یہ جنگ اگر ہندوستان لڑنا چاہتا ہے, مسلط کرنا چاہتا ہے, تو میرے خیال ہے پاکستان نے کبھی بھی اس بات سے پہلو تہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ مزہ لینا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اوکے, ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. سر مزہ تو انہوں نے لے لیا. ابھی جیسے یہ ایئر کرافٹ یہاں پر آئے اور پاکستان نے ماشاءاللہ سے پاکستان نے اپنی سرحدوں کو سیف رکھنے کے لیے ریٹیلیشن کی, اور اس کے عوض میں یہ جو ان کا پائلٹ تھا وہ پکڑا بھی گیا, اور پھر خیر سگالی کے جذبے سے جب اس پائلٹ کو چھوڑا گیا تو وہاں سے ایک بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے آیا کہ جی یہ ہماری جیت ہو گئی اور ہم لوگوں نے اس کو نیگوشیٹ کر کے اپنے پائلٹ کو بلا لیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے جس عزت کے ساتھ اس پائلٹ کو یہاں سے بارڈر کراس کروایا تھا, وہاں پر جا کے اس بیچارے کو جو ہے وہ عجیب سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ صرف ایک الیکشن کمپین یا الیکشن مہم چلانے کے لیے یہ ساری حرکت کر رہی ہے, یا نریندر مودی کا کوئی پلان ایسا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ بات بالکل نہیں ہے. پہلے دن سے, جس کو آپ انگلش میں ڈے فرسٹ کہتے ہیں نا, ہندوستان نے آپ کو مانا ہی نہیں ہے. اوپر سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا ایشو لائیو رکھا ہوا ہے جس میں میڈیا کا بھی رول ہے, اس میں جو ان کی دکھتی رگ ہے. اگر کشمیر آپ ان سے علیحدہ کر دیں تو ان کے پاس تو کچھ نہیں رہ جاتا. آپ کو جو وہ تھریٹ دیتے ہیں, جو پانی کا ایک تھریٹ ہے, وہ تو کشمیر ہے. اگر کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے, یا جو کشمیری جو وہاں کے بسنے والے جو ان کی خواہش ہے, یا جو جو ان کی خواہش ہے, اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا بھی وہ کہتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں فابیا بہت اچھی بات ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی چاہتے ہیں اوکے گڈ انف, پھر بھی آپ کا اپر ہینڈ ہوگا. تو اس لیے وہ اس چیز کو آپ کی نظریں ہٹانے کے لیے, دنیا کی اس چیز سے نظریں ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی کام کرتا رہتا ہے. ایک بات. دوسرا بات یہ ہے کہ ان کو ایک خبت سوار ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوم بننے کا, ایک سپر پاور بننے کا خبت سوار ہے. اس خبت کو وہ اس طرح کبھی کبھی اپنی خواہشوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پائلٹ کو چھوڑ دیا, میرے اگر مجھ سے آپ پوچھیں بس یہ تو پاکستانی, میں یہ کہتا کہ
ان کو کم از کم ایک آفیشیل ریکویسٹ تو کرنے دیتے آپ. اور اگر وہ آفیشیل ریکویسٹ کرتے تو آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے کہ یہ لے جائیے اپنا سامان اور ہمارا سامان ہمیں دے دیجئے. آپ کچھ تو کرتے. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے جو کچھ کیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, یہ وقت آئے گا, مورخ جب لکھے گا تو پھر وہ لکھے گا اس میں کہاں آپ نے غلطی کی, آپ نے کیا کھویا, کیا پایا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب آپ کو وقت آنے پہ پتہ چلیں گی. لیکن یہ بات آپ رکھیے, بالکل خاطر جمع رکھیے کہ ہندوستان آپ سے جنگ نہیں کرے گا. وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح بخوبی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ آپ کا نیوکلیر پاور جو ہے, نیوکلیر ایسٹس جو ہیں ان سے بہت آگے ہیں, وہ ان کی ٹیکنالوجی ان سے بہت بہتر ہے. وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا. ایک بات میں اور اس میں انڈورس کر دوں, میں یہ کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات میں 100% اس بات پہ میرا اتفاق ہے کہ دنیا کی بہترین ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور کر دوں, اب زمینی لڑائی تو میں نے آپ کو عرض کی ہے, وہ ٹریڈیشنل عام وار نہیں ہوگی, وہ تو ایک دوسری وار ہوگی نا. لیکن ایک چیز, دو چیزیں, فضا اور پانی, ان دونوں میں آپ ان سے بہت آگے ہیں. اور اس میں جو چیز میں آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ کی فورسز میں میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اگر آپ اس میں سے دو چیزیں نکال دیں نا تو باقی کچھ نہیں رہتا. جب کوئی سپاہی یا کوئی آفیسر فورس جوائن کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, شہید ہوا تو جنت, غازی ہوا تو فخر. بس اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جنگ میں جائیں اور آپ غازی ہوں اور لوگ آپ پہ فخر کریں کہ آپ نے سرحدوں کی حفاظت کی, اور اگر آپ اس میں جنگ میں کہیں آپ کی جان چلی جاتی ہے تو وہ تو آپ زندہ رہیں گے. یہ بھی خدا کا ایک فرمان ہے کہ شہید زندہ ہے ان کو مردہ مت کہو. تو اس لیے یہ چیزیں جو یہ بنیادی فرق جو ہے ہندوستان کے ہندوؤں کا اور پاکستان کے مسلمانوں کا, یہ بنیادی فرق ہے. شیخ صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں ہمیں اس وقت کی کرنٹ سچویشن سے آگاہ کیا. شیخ صاحب, the very important question that I want to ask you is a small comparison between your government and the current government that is on the floor right now. We have seen کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر ماشاءاللہ میاں برادران نے, میاں نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے پورے پنجاب کے اندر بالخصوص اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے, اور آپ ماشاءاللہ اس چیز کے اندر بہت ہی زیادہ فعال ایک ممبر ہیں کہ آپ کو جب بھی کسی جگہ کے اوپر ضرورت پڑی تو آپ نے جا کے وہاں پر انفراسٹرکچرز بھی بنائے, وہاں پر آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کروائے. تو اس وقت وہ جو کرنٹ گورنمنٹ کی سچویشن جا رہی ہے, تقریباً 6-8 ماہ تو ہو گئے ہیں, اس چیز کو آپ کس طریقے سے بٹوین این ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے ان ٹرمز آف ترقیاتی کام اینڈ انفراسٹرکچر اینڈ آل دس تھنگس؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, دو چیزیں بنیادی فرق جو ہے میاں نواز شریف کی حکومت کا اور اس حکومت کا. اس حکومت میں بردباری, اخلاق اور دوسروں کا احترام, یہ, اور اس حکومت میں یہ تینوں چیزوں کو فقدان. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف 10 سال پنجاب میں رہے, جس قسم کی ڈیولپمنٹ اس شخص نے کی, اگر آپ پروپیگنڈے سے باہر نکل کے حقائق کی نگاہ سے دیکھیں تو پورے پنجاب میں, صرف لاہور میں نہیں, اب بار بار لاہور کو تانا دیا جاتا ہے کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی, تو یہ بات ذہن میں کیوں نہیں رکھتے آپ کہ بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ تو وہ جنگل بن جائے گا. تو اس لیے اس کے شہروں کے مسائل کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اگر پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بنی, لاہور میں میٹرو بنی, تو کیا ملتان میں میٹرو نہیں بنی؟ اب آپ اس کو استعمال کیجئے. کیا اگر لاہور میں اوور ہیڈ برج بنے تو کیا ملتان میں نہیں بنے, یا پنڈی میں نہیں بنے, یا فیصل آباد میں نہیں بنے؟ کون سی ایسی جگہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ تو اس لیے یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور یہ بنیادی فرق تب ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ موجود ہو.
جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے اور آپ نے لوگوں کی خدمت کو ایک بھار سمجھنا ہے, تو پھر میرے خیال میں شاید وہ آپ کر نہیں پائیں گے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے ہیں, لوگ بے یار و مددگار ہیں, حالات عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن عجیب و غریب حالات ہوتے جا رہے ہیں. کاروبار ہے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, پرائسز ہے تو وہ قیمتیں جس کو آپ قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. آپ یوٹیلیٹی بلز دیکھ لیجئے, اس کے تو مطلب حد ہو گئی ہے نا. اب قسمت ان کی اچھی ہے کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس طرف سے آپ کی نگاہ ہٹ گئی, ورنہ میرے خیال میں اس وقت جو انسرٹینٹی ہے کبھی بھی نہیں تھی. اور یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں باتوں کی حد تک آپ کہتے ہیں شفاف, ہم انصاف اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں, لیکن اس کا فقدان ہے, نظر کہیں نہیں آتا, اپنی ذات نظر آتی ہے بس. میں پھر جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. Now my only question to you is کہ احتساب کا یہ جو عمل اس وقت چل رہا ہے, آپ کیا ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ شفاف ہے یا اس کے اندر بھی کوئی پولیٹکس وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, میں بیسری تھے پاکستانی, احتساب پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ احتساب کو یک طرفہ آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک آدھ اپنا کر دیا, وہ تو امریکن پالیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر اپنے بندوں کو مروا دیتے ہیں, آپ نے یہ کر دیا. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب غور سے دیکھیں, اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں, 2 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلی, شاید اگر آپ بھولے نہیں تو موصوف نے 30 کروڑ روپے بحرین میں انویسٹ کیا اپنے دوست کے پاس آتے سے, وہ سارے کا سارا وہ ڈوب گیا. اور وہ پیسہ آپ کا نہیں تھا, وہ پیسہ لوگوں کی امانت تھی آپ کے پاس. آپ نے پوچھا کسی سے؟ اس کو انویسٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں سے اجازت لی جن کا وہ زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ تھا, اور پھر آپ نے کہا کہ میں اس بنی گانا بیچ کے اس کو پورا کروں گا. میں کہ آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج تک اس کا کیا بنا. چلیے پرانی بات ہوگی, نئی بات. 2 بہنیں 100 سال, میں کسی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, مجھے تو نہیں پتا, میں اتنا انفارمیٹری نہیں ہوں, جو انفارمیشن میرے پاس سنی ہے, لیکن میں نے سنا ہے ٹی وی پہ 107 ارب. کمال ہے بھائی, کہاں سے آیا وہ, کس نے دیا آپ کو یہ پیسہ؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اگر تو آپ احتساب وہاں سے گھر سے شروع کر لیں تو کیا بات ہے, مزہ آ جائے. پھر تو میں کہوں کہ کمال ہے. پھر آپ کو اپنا بھی احتساب کرنا پڑے گا کہ آپ کو پتہ تھا اور آپ نے آنکھیں بند کیے رکھے, یعنی کہ آپ پورے اس میں ملوث تھے, آپ کا حصہ اس میں. اب یہ کیوں نہیں کہتے؟ لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں, لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں یہ فرنٹ مین ہے. تو آپ کے گھر کی آپ کی بہنیں فرنٹ مین ہے, فرنٹ وومن ہے, بلکہ فرنٹ مین نہیں فرنٹ وومن ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے آپ کی اس چیز سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اور جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کو صرف سیاست سے ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خداوند کریم کی ذات بھی ہے, وہ بھی دیکھتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ سب سے اہم اور سب سے آخر فیصلہ ہوتا ہے. بس اب یہ ذہن میں رکھیں, اور اگر آپ نے اپنا وتیرہ اور اپنا انداز نہ بدلا تو شاید پھر آپ کا تاریخ میں کہیں نام بھی نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کو دوبارہ چانس ملتا ہے اینڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو سے یس اور نو, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیکسٹ ٹرم آپ لوگ آئیں گے یہاں پر الیکشنز جیتنے کے بعد, ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی؟ میں نے آپ کو گزارش کی نا, ایک دل کی ایک ہوتی ہے نا آپ کی اپنا ایک خواہش ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوگا. بڑی مشکل سے, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں, آپ کی کتابیں کہتی ہیں, آپ کے دنیا کے جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی کی ڈگر پہ چل پڑا تھا. تو میرا خیال ہے میاں صاحب پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ دوبارہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی, کیونکہ اس کے دل میں شوق ہے نا پاکستان کو آگے لے کے چلنا.
تو میرا خیال یہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا. پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت تمام پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو پہلو سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایکشنز کرتے ہیں، جس کے اندر ایک ثانیہ ساہیوال بھی ہوا جو ہم نے دیکھا کہ پبلک کے سامنے مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلا کے 2 خاندان تھے جن کو مار دیا گیا، بعد میں کہا گیا کہ ایک دہشت گرد ہے ایک نہیں ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ کس حد تک، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو وردی دی جاتی ہے تو اس سے پہلے ان کو ایک ایتھیکل یا ایموشنل ٹریننگ دی جائے کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ انسانیت والا سلوک روا رکھیں، یا جہاں پر یہ کسی کو روکیں وہاں پر اکثر ٹی وی چینلوں کے اوپر دیکھا گیا کہ یہ لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں، ایک سیاستدان کمزور، سب سے کمزور انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ سیاستدانوں کا، ایک پرسیپشن کریٹ کر دی جاتی ہے جو کو آپ یہ کہہ دیجیے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا ایک تاثر یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جی سیاستدان اس میں بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں، سیاستدان بہت دخل اندازی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط. یہ بحثیت پروپیگنڈا میں ایک پرسیپشن بھی بنا دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی اور نہیں بناتا، سیاستدان پھر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالتے ہیں. اگر میں اقتدار میں ہوں تو جو میرے مخالف ہیں وہ اس پہ پورا حصہ ڈالتے ہیں، اور اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اسی انسٹیٹیوشن کو. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے منتخب نمائندے، کوئی بھی منتخب نمائندہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی سیاست برباد ہو. اگر منتخب نمائندے اپنا چیک اور بیلنس والا رول ادا کرتے رہیں تو یقین کیجئے کہ پورے محکمے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی اپنی ڈومین میں رہیں گے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہوگا، غیر فطری ہوگا. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے جی آئی ٹی بنا دی، آپ نے انکوائری کر لی، سب کچھ کر لیا. بھائی خدا کے بندو، جنہوں نے اتنا بڑا سانس ہے کیا انہوں نے کس انفارمیشن پہ کیا؟ ان کو کس نے یہ انفارم کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ کہاں ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں؟ ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے خود بخود جا کے وہ پہ ایک ایکشن کر لیا اور بے قصور لوگوں کو مار دیا. تو یہ چیزیں جب تک آپ سامنے نہیں لائیں گے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان پہ اپنی نظر نہیں رکھیں گے، ان کو ان کی ایک حدود کے اندر نہیں رکھیں گے، اس کے بعد یہ معاملات چل نہیں سکتے. اور سیاستدان کو اس پہ بڑا سیریس تھنک اوور کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں، اس سے مخالفت بھی رکھیں، اپنی سیاست کیجئے، لیکن ملکی انٹرسٹ پہ آپ کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز مت کیجئے. To be very honest with you, I'm a very patriotic Pakistani. ٹھیک ہے، میرا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی اس طرح کا لگاؤ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار آنکھیں بند کر کے کہ یار میاں صاحب بالکل ٹھیک تھے. بحیثیت انسان ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کمیاں کوتاہیاں ہوں، بٹ ایز این اینالسسٹ، ٹھیک ہے، ایز اے نیوز پرسن، ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ کے اوپر جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ نعرے لگاتے تھے کہ ہم لوگ تبدیلی کے نام کے اوپر یہ کریں گے، سب سے پہلے پنجاب پولیس کا مورل جو ہے اس کو اپ کریں گے، ان کو ٹریننگ دی جائے گی، پولیس کو ٹھیک کیا جائے گا. بٹ آئی گیس کہ پنجاب سے لے کے کے پی کے تک جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، رشوت تو وہ ویسے ہی لے رہے ہیں، اپنی منمانیاں وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھی. اور بعض جگہ کے اوپر تو یہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک ہیلمٹ کا لا آیا تھا تو پولیس والے بذات خود ہیلمٹ نہیں پہنتے. تو اس حوالے سے آپ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اگر آپ کبھی ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ بھئی آپ اپنی اس کارکردگی کے اندر بہتری لے کے آئیں یا آپ نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کریں، تو وہ اسپیسیفکلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے معاملے کے اندر وہ کون سا ایسا میسیج ہوگا جو آپ کرنٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں آپ نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہے، جب تک اس پرسیپشن سے آپ نہیں نکلیں گے، جب تک اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب نہیں دیں گے کہ اس انسٹیٹیوشن میں کوئی سیاستدان اس میں زیادہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن اگر ہم خود از خود ایک دوسرے کو ملائن کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں شاید وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور اس حکومت نے تو ایک صرف یہی کام پڑا ہے، ڈی پولیٹیسائز کریں گے.
بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا اپنی ووٹ سے؟ پچھلے 6 سال سے آپ ہیں کے پی کے میں، کیا کیا آپ نے؟ وہاں پہ بھی یہی ہے نا، وہاں پہ بھی یہ پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا نا. کس نے کیا؟ اسی انسٹیٹیوشن نے کیا کہ تاکہ آپ ڈر جائیں، آپ خوف زدہ ہو جائیں، آپ اس معاملے میں بالکل نہ جو ان کو منمانی کرنے دیں، جو وہ کرتے ہیں، جس کو چاہے مار دیں، جس سے چاہے جو مرضی کر دیں، تاکہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اب میری کانسٹیٹوئنسی میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو کیا مجھے اختیار نہیں کہ میں پوچھوں آپ سے کہ کیوں بھیا آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ یہ کریں؟ جب میرے میں اختیار نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ انصاف کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں بے گناہ لوگوں کو راؤنڈ اپ کرتے ہیں؟ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. لوگوں نے تو آپ کے پاس ہی آنا نا، تو آپ نے تو پوچھنا ان کو. لیکن آپ کی خواہش ہے کہ میں کوئی کام، کوئی بات کسی قسم کی آپ سے پوچھ پاچھ نہ کروں، آپ مجھے کارنر کر دیں انہی چیزوں سے. اور یہ جب تک آپ کیا سیاستدان نہیں سمجھے گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. ناظرین، ہمارے بہت ہی پیارے NA 128 کے جناب شیخ روحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت باتیں، کیونکہ جتنے زندہ دل انسان ہے، جتنی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر لوگوں کے مسائل کو سنا بھی. اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ شیخ صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ جب بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اوپن کچہری لگاتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں. شیخ صاحب، لوگوں کا جو پیار ہے آپ کے لیے، لوگوں کا جو اعتماد ہے آپ کے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ NA 128 کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. اپنے حلقے کی عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی ایک ریلیف میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ مجھے میسیج دیتے، میں میسیج نہیں دیتا ان کو. میرا ایک زندگی کا حصہ گزر گیا ان کے ساتھ. اب تو یوں لگتا ہے کہ میرا خاندان ہے یہ، اور میں ان کا خاندان کا ایک حصہ ہوں. بس یہی ایک سلسلہ، یہی ایک رشتہ ہے، اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک نبھانے کی کوشش کروں گا. بلکہ یہی نہیں کروں گا، اپنے بچوں کو بھی آگے یہی سبق دے کے جاؤں گا. یہ بہت پیارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو اور مضبوط کریں. بس ماشاءاللہ، بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا شیخ صاحب نے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، قطع نظر اس کے کہ کون کس جماعت سے ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی نیک اور اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، اور انہیں زندگی کے اندر اتنی مہلت دوبارہ دے کہ یہ دوبارہ سے آ کے جس کار خیر کو انہوں نے جہاں پر چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ سے پک اپ کر کے ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کا بھلا کر دیں. ایٹ لیسٹ بہت سارے لوگوں کا جہاں پر بھلا ہوا ہے، جہاں پر ان کی نظر شاید نہیں پہنچ سکی ہوگی، وہاں پر جا کے یہ لوگوں کا بھلا کریں، اور وہاں پر جا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کریں. کیونکہ عوامی نمائندہ سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے. ہم شیخ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت دے تاکہ یہ اسی طریقے سے اچھے کام کرتے رہیں. اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پروگرام سوشل سیکٹر میں آپ سب کو الوداع چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد رضوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوشل سیکٹر NP نیوز پر.